अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे। हमने वासिफ अली वासिफ साहब की किताब दिल दरिया समंदर को पढ़ना शुरू किया हुआ है और आज जो मज़मून हमारे सामने है जिसको हम पढ़ेंगे उसका उन्वान है इस्लाम जमा फ़िरका बराबर सिफर। इस्लाम प्लस फ़िरका इज इक्वल टू सिफर। शुरू करते हैं जी। बिस्मिल्लाह। अगर कलाम इलाही या कुरान करीम में किसी लफ्ज़ का इजाफ़ा कर दिया जाए या किसी लफ्ज़ की तख़फ़ीफ़ कर दी जाए, कम कर दिया जाए, तो वो कुरान नहीं रहेगा, वो तहरीफ़ करने वाला वाजिबुल कत्ल होगा। कुरान करीम अल्लाह का कलाम है और इतना मुकम्मल है कि इसमें अल्लाह के लफ्ज़ का इजाफ़ा भी मुमकिन नहीं। भाई आप कहें मैं अल्लाह का लफ्ज़ ऐड करना चाह रहा हूँ, वो भी इजाज़त नहीं है। कुरान से लफ्ज़ शैतान निकालना मुमकिन नहीं, बल्कि कुरान की ज़बर ज़ेर पेश को बदलना मुमकिन नहीं। इसकी हिफाजत अल्लाह करीम ने ऐसे अंदाज से फरमाई है कि ये मुक़द्दस कुरान जैसा था वैसा ही है और वैसा ही रहेगा। ना बदलना कुरान का एजाज़ है। अगर खुदा न खास्ता ये बदल जाए तो ये कुरान नहीं होगा। कुरान की तरतीब को बदलना भी मुमकिन नहीं। कुरान उसी किताब का नाम है, किसी और किताब को किसी और ज़ुबान का कुरान कहना कुरान मुक़द्दस की शान में गुस्ताखी है, गुनाह है। इसी तरह अल्लाह करीम के बारे में जो इल्म, तालीम, इतलाह, खबर और इरशाद हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से अता हुआ, वही अल्लाह के बारे में हर्फ़े आखिर है। किसी और मज़हब का कोई और बयान माँ सिवाय बयान पैगंबर होगा, हमारे लिए नहीं है। कोई और पैगाम किसी और मज़हब का जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद नहीं फरमाया है, वो हमारे लिए नहीं है। मसलन अल्लाह को किसी ऐसे इसम से पुकारना जिसकी सनद हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ना मिली हो, मुनासिब नहीं। पीर को अल्लाह और अल्लाह को पीर कहना नामुनासिब है। अल्लाह करीम की जो सिफ़ात आलिया हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमा दी हैं, बस वही सिफ़ात है। जैसे इस ज़माने उस ज़माने में, वैसे ही आज के दौर में और वैसे ही हमेशा हमेशा के लिए। अला कमा कान। अल्लाह करीम को हमने दरियाफ्त नहीं किया, मालूम नहीं किया, हमें हुज़ूर अक़दस की ज़ात ने फरमा दिया, हमने तस्लीम कर लिया, हमने सुना और मान लिया। अगर ये कह दिया जाए अल्लाह हमारे शहर में किसी इंसान की शक्ल में मौजूद है, तो बगैर किसी लम्हा के तवफ़्फ़ुक़ से हम ये कह सकते हैं कि ये झूठ है, बहतान है, सरासर गलत है। अगर कोई शख्स ये कहे कि इससे अल्लाह ने कलाम किया और इससे कहा है कि वो लोगों से कह दे कि अजाब आने वाला है, तो ये गलत होगा और कहने वाला झूठी नबूवत का दावेदार लाइक ताज़ीर होगा। अगर कोई इंसान ये कह दे कि वो अल्लाह से जो चाहे मनवा सकता है, तो ये बात गलत होगी, नामुमकिन होगी। कुन फयकून की ताकत अल्लाह है। अल्लाह के पास इंसान का कहा हुआ अल्लाह का कहा हुआ नहीं हो सकता। इलाह ये कि वो इंसान कामिल हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी हो, वो ज़ात जो बगैर वही के कलाम ना करे, और ये सिफ्त किसी उम्मती से मंसूब करना मुनासिब नहीं। अल्लाह और सिर्फ अल्लाह को मानने और इससे ताल्लुक़ का नाम इस्लाम नहीं है। हुज़ूर अकरम के वसीले के बगैर तक़र्रुब इलाही, अल्लाह के करीब होना का तसव्वुर खारिज अज़ इस्लाम है। आप उन्हीं के वसीले से ही हो सकते हैं करीब। हम पर अल्लाह की अताअत फ़र्ज़ है, अल्लाह की इबादत ज़रूरी है, लेकिन तक़र्रुब हक़, अल्लाह की नज़दीकी का कोई ऐसा दावा जो हुज़ूर अनवर के फरमाए हुए मेज़ान के अलावा हो, उनके बताए हुए तरीके के अलावा हो, बहतान है
اور اسے غلط ثابت کرنے کا تکلف بھی غیر ضروری ہے۔ اسی طرح اسلام ایک مکمل اور محفوظ دین ہے۔ اس کو تکمیل کی سند مالک حقیقی نے خود یہ کہہ کر فرمائی کہ الیوم اکملت دینکم۔ جس دن، جس گھڑی، جس لمحہ یہ دین مکمل کر دیا گیا، اس کے بعد کے اضافے، تخفیفیں، تحریفیں، رنگ رنگ کی وضاحتیں، انوکھی تشریحات اسلام پر احسان نہیں بلکہ اس کے برعکس اسلام کو اس کے بنیادی رنگ کے علاوہ کسی اور رنگ میں پیش کرنے کی صحیح نامناسب کوشش ہے۔ اس دن کے بعد کی گئی تخفیفیں، تحریفیں اور وضاحتیں، تشریحات الجھانے کے لیے فرقوں کی باتیں ہیں۔ اسلام کا اصل رنگ وہی ہے جو یوم تکمیل کے وقت تھا، جس دن اللہ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ جس طرح ایک خواب حسین، خواب مبارک اپنی رنگا رنگ تعبیروں کی وجہ سے خواب مبہم بن کر رہ جاتا ہے، اسی طرح اسلام کی حقیقت وضاحتوں کے اضافی بوجھ میں دب کر رہ گئی ہے۔ آج تک سورج کے منور ہونے کا ثبوت کسی نے پیش نہیں کیا، شاید اس لیے کہ سورج کا ثبوت دیکھنے والی آنکھ کے علاوہ ممکن نہیں، اور دیکھنے والی آنکھ کو ثبوت درکار نہیں۔ اللہ کو ثابت کرنے کی کوشش کرنے والا بھی اتنا ہی گمراہ ہے جتنا اللہ سے انکار کرنے والا۔ اللہ ثابت کرنے سے ثابت نہیں ہوتا، اللہ کو ماننا ہے، جاننا نہیں ہے۔ یہ تسلیم بغیر ایمان کے نہیں، اور ایمان پیغمبر کی صداقت کو تسلیم کرنے کا نام ہے، اور یہ تسلیم اطاعت شریعت محمدی ہے۔ اسلام تحقیق سے نہیں، تسلیم سے حاصل ہوتا ہے۔ اسلام کو عمل سے نکال کر علم میں داخل کرنے والے اسلام کے محسن نہیں ہیں۔ اسلام پر کتابیں لکھنا اور کتابوں پر کتابیں لکھنا اور تبصرے کرنا اور تقریریں کرنا اسلام نہیں۔ ایک کافر اسلام پر یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ پر کتاب لکھ کر تو مومن نہیں ہو سکتا۔ مومن وہ ہے جس کو اعتماد شخصیت نبی حاصل ہو اور جسے وابستگی نبی حاصل ہو۔ مومن وہ نہیں جسے بھائی مدد کو پکارے تو وہ اسے قرآن سنانا شروع کر دے۔ مومن وہ نہیں جو وعدہ پورا نہ کرے اور نماز پوری کرے۔ مومن وہ نہیں جو منبر پر کھڑے ہو کر مسلمانوں میں انتشار پھیلائے۔ فرقہ پرست حق پرست نہیں ہو سکتا، فرقہ پرست حق پرست نہیں ہو سکتا۔ اسلام مسلمانوں کی وحدت فکر و عمل کا نام ہے، مسلمانوں کی وحدت فکر و عمل، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت ہمیشہ اسلام کے قریب رہے گی۔ وحدت ملت سے جدا ہونے والا فرقہ اسلام سے جدا ہو جاتا ہے۔ شارحین اسلام کی طویل اور معکوس وضاحتوں نے فرقے تخلیق کیے۔ فقہا، علماء اور فقراء کی نیت پر شک نہیں، ان کا تدبر درست، ان کے ارشادات بجا، لیکن مسلمانوں کی وحدت، ان کی تعمیر و ترقی کے لیے اسلام کے اتنے فرقے کس حد تک موضوع رہے۔ تاریخ شاہد ہے اسلام کے شجر کو اتنے پیبند لگائے جا چکے ہیں کہ اس کا اصل رنگ دب کر رہ گیا ہے۔ اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ سب فرقے اپنے اپنے مقام پر صادق ہیں، تو بھی فرقہ پرستی یا فرقہ سازی کا عمل خوبصورت عمارت کو اینٹ اینٹ میں تقسیم کر دے گا، ہر رنگ کی اپنی اپنی اینٹ، اور اسلام کا رعب جمال جو باعث عروج و کمال تھا، ازمحال و زوال کا شکار ہو جائے گا۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہر فرقہ وحدت ملت کی طرف سفر کرے اور ایک بار پھر وہی مقام حاصل ہو جائے جو اسلام کا حق ہے، اور یہ حق برحق ہے۔ بڑے افسوس کا مقام ہے کہ ہمارے ہاں کئی لاکھ مساجد ہیں اور کئی لاکھ آئمہ مساجد، اس کے باوجود قوم کا عالم یہ ہے کہ معاشرے میں تمام برائیاں موجود ہیں، اسلام کا بیان بہت ہو چکا، اب اسلامی عمل کا وقت ہے۔
اپنے سماج کی تطہیر اور اس کے بعد تطہیر نظام دنیا منصب اسلام ہے۔ آئیے ایک سرسری جائزہ لیں کہ ہمارے ہاں اسلام کے نام پر کیا کیا ہو رہا ہے اور اس کا نتیجہ کیا برآمد ہو رہا ہے۔ مذہبی فرقے اور ان کے سربراہ دوسرے مذہبی فرقوں اور ان کے سربراہوں پر تنقید کر رہے ہیں۔ مقام توحید اور مقام رسالت کے تحفظ کے نام پر ایک گروہ دوسرے گروہ کا مخالف ہے۔ یا رسول اللہ کہنے یا نہ کہنے پر ابھی تک دلائل دیے جا رہے ہیں۔ تبلیغی جماعتوں کے انداز فکر پر بہت کچھ کہا جا رہا ہے۔ تقریباً ہر فرقے کے پاس ہر دوسرے فرقے کے لیے فتوی کفر موجود ہے۔ مسلمانوں کو اسلام کا ماضی سنا سنا کر ملت اسلامیہ کو قصہ ماضی بنایا جا رہا ہے۔ اسلام میں اتنا اسلام ملا دیا گیا ہے کہ اب نتیجہ صفر ہے۔ ہر فرقہ اسلام کے نام پر علیحدہ ہوتا جا رہا ہے، حالانکہ اسلام وحدت ملت کا نام ہے۔ سیاسی اور سماجی تحریکیں اسلام کے نام پر قائم ہیں اور ان میں اتنا فرق ہے کہ اصل اسلام کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ ایک مسلمان ملک کا معاشرہ دوسرے مسلمان ملک کے معاشرے سے مختلف ہے۔ صحیح اسلامی معاشرہ کہیں قائم نہ ہو سکا۔ اسلام ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، اس لیے سب کے غور کرنے کی بات ہے کہ ایک مسلمان ملک دوسرے مسلمان ملک کے خلاف جنگ جہاد لڑ رہا ہے۔ مسلمان مسلمانوں سے لڑ رہے ہیں، اس لیے کہ ہر ایک کا اسلام مختلف ہے۔ اسلام میں اسلام کے نام پر بہت کچھ ملایا جا چکا ہے۔ اس کے برعکس افغانستان پر روسی حملہ کے باوجود کسی طرف بھی جہاد کی ضرورت کا احساس نہیں پیدا ہوا۔ اسلامی شعور منقود ہوتا جا رہا ہے۔ اپنے ملک میں اسلام کے نفاذ کی کوشش کی جا رہی ہے۔ 1400 سال بعد بھی مسلمانوں پر اسلام کا نفاذ ایک مسئلہ ہے۔ غور کرنا پڑے گا کہ یہ کیسے مسلمان ہیں جن پر ابھی اسلام کا نفاذ ہونا ہے، اور یہ کیسا اسلام ہے جو ابھی مسلمانوں پر نافذ ہونا ہے۔ میلاد مصطفیٰ کانفرنس کچھ اور تقاضا رکھتی ہے، تبلیغی جماعت کچھ اور انداز اختیار کرتی ہے۔ علماء کانفرنس مشائخ کانفرنس سے الگ ہوتی ہے۔ بریلوی دیوبندی الگ الگ انداز ہیں۔ یا رسول اللہ کانفرنس محمد رسول اللہ کانفرنس سے الگ ہے۔ ایک اسلام میں کئی اسلام شامل ہو چکے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے حقیقت خرافات میں کھو گئی۔ اسلام وحدت ملت کا پیغام لایا، ایک ہونے کا، اور ہم اسلام کے نام پر تفریق کر رہے ہیں۔ اسلام کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ مسلمانوں میں وحدت عمل کی کمی ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ جب تک تمام فرقے اور تمام شارعین اسلام اکٹھے نہیں ہوتے، وحدت ملت کا تصور ممکن نہیں۔ قائد اعظم کے پیچھے چلنے والوں سے تو کسی نے کلمہ نہیں سنا تھا، کیوں؟ پاکستان کے لیے جان قربان کرنے والوں سے تو کسی نے نہ پوچھا کہ وہ کس طریقت کے لوگ ہیں۔ افسوس ہے کہ قرآن وہی ہے، اللہ وہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہی ہیں، لیکن اسلام وہی نہیں ہے۔ ہر آدمی اسلام کا دعوے دار ہے اور ہر دوسرا آدمی بھی یہی دعویٰ کرتا ہے، لیکن وہ آپس میں اکٹھے نہیں ہوتے۔ کیوں؟ اسلام میں اسلام کے نام پر بہت کچھ شامل ہو گیا، نتیجہ صفر ہے۔ آج اسلامی معاشرہ، اسلامی معیشت، اسلامی فقہ، اسلامی اخوت، اسلامی وحدت، اسلامی ثقافت سب بدل سے گئے ہیں۔ ہم حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے اتنی دور آ گئے ہیں کہ ایک بار پھر وہیں سے شروع کرنا پڑے گا۔ کلمہ توحید کو روح وحدت مان کر اسلام کا عمل شروع کرنا چاہیے، ورنہ علم اور صرف علم اسلام سے بہت دور لے جائے گا۔ ایمان والے نفاق سے توبہ کر کے وحدت و محبت میں متحد ہو جائیں۔
ورنہ کئی اسلام نتیجہ صفر دیں گے۔ اسلام جب اللہ کا دین ہے تو اسے اللہ کی رضا حاصل ہونا چاہیے، اور اللہ کی رضا ہی مسلمانوں کی سرفرازی کا ضامن ہے۔ آج کے مسلمانوں کی ذبح حالی اس لیے ہے کہ اسلام میں ملاوٹ ہو گئی ہے۔ آج کے فقہا مسلمانوں کو ایک اسلام سے وابستہ کر کے انہیں پھر عروج کی منزل دکھائیں۔ ابھی وقت ہے فرقوں سے الگ ہو کر وحدت ملت کی طرف سفر کیا جائے، ورنہ اگر وقت ہاتھ سے نکل گیا تو خدا نخواستہ ہر مسجد کرتبہ بن کر رہ جائے گی۔ ماضی کی یادگار، عظیم یادگار مسجد کرتبہ، حال اور مستقبل سے محروم۔ ہم مسلمان ہیں، یہی ہمارا فرقہ ہے۔ پوچھتے ہیں میں ایک دوسرے سے، اچھا یار تو مسلمان، اس سے آگے کیا ہو؟ انسسٹ کیا جائے گا نا، اس سے آگے کیا ہو بھائی، بتاؤ، تم اپنا ٹیگ دکھاؤ، ٹھپا دکھاؤ کون ہو، تاکہ تمہیں اس کے مطابق ڈیل کیا جائے۔ تمہیں عزت دینی ہے نہیں دینی ہے، تمہیں ساتھ بٹھانا ہے نہیں بٹھانا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، یہی ہمارا فرقہ ہے، یہی ہماری طریقت ہے، اور یہی ہماری جمعیت۔ کلمہ طیب ہی کلمہ توحید ہے، اسی بنیاد پر وحدت ملت کی عمارت استوار کی جا سکتی ہے۔ مسلمان متحد ہو جائیں تو نصرت اور کامیابی ان کا مقدر ہو جائے، ورنہ اسلام میں فرقہ سازی اور فرقہ کا عمل ہمیں اسلام سے اتنا دور لے جائے گا کہ ہم مسلمان کہلانے کے قابل بھی نہیں رہیں گے۔ کشتی حج کو لے کھا رہی ہو تو اللہ کی رحمت کو پکارا جاتا ہے، جب کشتی کنارے لگ جائے تو اپنی قوت بازو کے قصیدے کہے جاتے ہیں۔ بہت کم انسان ایسے ہیں جو اپنے حاصل کو رحمت پروردگار کی عطا سمجھتے ہیں۔ والسلام، جزاک